अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्ह और उलूमुल फ़िक़्ह के चौथे और आज के आखिरी लेक्चर में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीक में हमने फ़िक़्ह का टॉपिक शुरू किया हुआ है। पहले लेक्चर में हमने फ़िक़्ह का बुनियादी तारुफ़ पढ़ा। दूसरे नंबर पर हमने फ़िक़ही माख़ज़ जो थे, जिसमें कुरान था, हदीस, इजमा, क़ियास, मसाइल मुरसला, सद्दे ज़राए, इस्तिहसान वगैरह, उनको हमने देखा। उसके बाद तीसरे लेक्चर में हमने मुतअल्लिक़ात नसूस और मुतक़ाबिलात नसूस को पढ़ा। कल वाला जो हमारा लेक्चर था। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आइम्मा अरबा, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक बिन अनस, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह, ये चार जो आइम्मा किराम हैं, इनका जो तारुफ़ है आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वो देखेंगे। अच्छा, तारुफ़ में हम एक तो तरीक़े पैदाइश, तरीक़े वफ़ात होती है। मैं कोशिश करूँगा कि जो सिर्फ़ MCQs बेस्ड हैं चीज़ें, यानी कि जिनके MCQs आते हैं या पूछे जाते हैं या आए हुए हैं मुख्तलिफ़ कमीशंस के पेपर में, या उनकी मुकम्मल लाइफ को डिस्क्लोज़ किया जाएगा इस लेक्चर में। एक दूसरे नंबर पे तारीख़ी वाक़यात होते हैं बहुत ज़्यादा, और इतने ज़्यादा आइम्मा अरबा के, आप कह लें कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल समेत इतने ज़्यादा लोग हैं और इतने ज़्यादा वाक़यात हैं, सारी तफ़ासील में नहीं जाएंगे हम। तो कोशिश मैं करूँगा कि आपको टू दी पॉइंट जो चीज़ें हैं आइम्मा अरबा के मुतल्लिक वो बता दी जाए। अच्छा, पहले नंबर पे तो याद रखिएगा, जिस तरतीब से मैंने ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ये इसी तरतीब से ज़मानी एतबार से भी हैं। मतलब सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा हैं, उसके बाद इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। ये ज़मानी एतबार से भी ऐसे ही हैं, यानी कि सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा थे, उसके बाद इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल थे। अच्छा, दो आपके ये आइम्मा अरबा मैंने आपके सामने लिखे, दो इमाम और हैं। एक हैं इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह, जो कि अहले तशय्यी के इमाम हैं, और एक है इमाम ज़ाहरिया के। ज़ाहरिया के जो इमाम है, इन दोनों का जो तारुफ़ है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी तक आज के जो लेक्चर है उसमें हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे बयान करें। तो बहरहाल सिर्फ आज जो है इन चार आइम्मा किराम का तारुफ़ ही देखा जाएगा। सबसे पहले है जी इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा, इनको इमाम आज़म भी कहा जाता है और ये सबसे बड़े इमाम भी हैं। ये कूफा में पैदा होते हैं। असल नाम है इनका नोमान बिन साबित। नोमान बिन साबित। असल में कहा यह जाता है कि इनकी एक बेटी थी जिसका नाम हनीफ़ा था, ये वाक़या आता है। तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ निस्बत करते हुए अपनी जो कुनियत थी वो हनीफ़ा या अबू हनीफ़ा रख ली थी। तो बहरहाल इमाम अबू हनीफ़ा कूफा में पैदा होते हैं, इनकी जो पैदाइश है वो कूफा में है, और जो इनकी वफ़ात है वो बगदाद में है। इनकी वफ़ात जो है वो इनकी 150 हिजरी की है, और जो इनकी पैदाइश है वो 80 हिजरी की है। इसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा कि 80 हिजरी में, 80 हिजरी में इमाम अबू हनीफ़ा बगदाद में पैदा होते हैं, सॉरी कूफा में पैदा होते हैं, और 150 हिजरी 150 हिजरी में बगदाद में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने वफ़ात पाई है। इनकी आप कह लें कि बेटी की तरफ निस्बत करते हुए इनका नाम जो है इन्होंने अपनी जो कुनियत रखी थी वो अबू हनीफ़ा रखी थी। इन्होंने जैसा कि बता दिया गया कि कूफा में पैदा हुए हैं। इन्होंने मक्का, मदीना, बसरा, इन 3 शहरों का सफ़र भी किया है। रहला, ये MCQs भी आता है कि तो किस ने कौन कौन से इलाके में सफ़र किया है। तो ये इमाम अबू हनीफ़ा का जो सफ़र आता है वो मक्का, मदीना और बसरा का आप कह लें कि सफ़र आता है, जहाँ पर उन्होंने सफ़र किया है। 40 असातिज़ा, मैं कोशिश करता हूँ इसको ना ज़रा तरतीब से लिखूँ ताकि आप इसको अगर नोट बाद में साथ साथ करने जाएँ तो आपके लिए आसानी हो जाए। ओके जी,
40 اساتذہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے اقتباس کیا ہے، فیض حاصل کیا ہے، جن میں سب سے اہم جو ہیں امام جعفر صادق ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام باقر رحمہم اللہ، یہ جو اہل تشیع کے جو امام ہیں امام باقر، ان سے بھی فیض حاصل کیا ہے، یعنی کہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور امام باقر کے بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔ اور ایک اور بڑی مشہور شخصیت جس کا MCQ آتا ہے، امام جعفر صادق کے جو شاگرد تھے وہ جابر بن حیان تھا۔ جابر بن حیان جو الکیمسٹ ناول ہے، کیمسٹری کا جو بانی ہے یا کیمسٹری کا بابا آدم جسے کہا جاتا ہے، جس نے سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ جو ہیں 2 ایسڈ ایجاد کیے ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق کا شاگرد ہی کہا جاتا ہے۔ اوکے جی، امام ابو حنیفہ نے 40 اساتذہ سے کہہ لیں کہ اقتباس کے، جن میں امام جعفر صادق ہیں۔ ان کے جو والد تھے وہ ایک تاجر تھے اور ریشم کی تجارت کرتے تھے۔ ریشم جو ہے جو استعمال کی جاتی ہے، یہ اس کی تجارت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ جو خود تھے، یہ پہلے خود بھی ریشم کی تجارت کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے ایک کوفہ کے امام تھے، امام شعبی رحمہم اللہ کے کہنے پر انہوں نے اپنا علم جو تھا وہ علم کی طرف، آپ کہہ لیں کہ علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے چونکہ تجارت کرتے تھے، علم حاصل شروع سے کرتے تھے، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ اثر و رسوخ حاصل کرنا اور پوری توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ جو انہوں نے علم حاصل کرنے کا مشورہ جس کا تھا وہ امام شعبی کا تھا۔ پہلے استاد جو ہیں ان کے فقہ کے، پہلے فقہی استاد جو ہیں وہ ان کے حماد ہیں۔ ان کا نام پورا آتا ہے حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان۔ یہ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے پہلے فقہی استاد ہیں، یعنی کہ فقہ کی جو تعلیم تھی امام ابو حنیفہ نے وہ حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی، صرف 22 سال کی عمر میں۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی جب وہ امام حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگے تھے۔ حماد بن ابی سلیمان جو ہیں یہ کوفہ کے ہیں۔ اب اچھا، ایک بڑی مزے کی چیز، حماد بن ابی سلیمان جو ہیں وہ ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، یہ میں آپ کو تھوڑا سلسلہ بتایا۔ اور جو ابراہیم نخعی ہیں وہ علقمہ کے شاگرد ہیں، اور جو علقمہ ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ یہ آپ سلسلہ دیکھ لیجئے کہ جو حماد بن ابی سلیمان ہیں امام ابو حنیفہ کے استاد، وہ شاگرد ہیں ابراہیم نخعی کے، اور ابراہیم نخعی جو ہیں وہ علقمہ کے شاگرد ہیں، اور جو علقمہ ہیں وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ سلسلہ ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ 4 ایک ترتیب سے لوگ آتے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اوکے جی، اس کے بعد دیکھیں جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے 1000 سے زائد ان کے شاگرد ہیں، 1000 سے زائد شاگرد، جن میں سے 40 اہم ہیں جو ان کی اجتہادی کمیٹی کے کارکن تھے، یعنی کہ 40 لوگ ایسے تھے جو انہوں نے ایک اجتہادی کمیٹی قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اجتہاد کریں گے یا کسی بھی مسئلے پر رائے دیں گے۔ ظاہر بات ہے امام ابو حنیفہ صرف اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ لوگوں کی اور اہل علم جو تھے ان کی مشاورت کے بعد وہ کچھ کہتے تھے۔ تو اس لیے 40 چنیدہ افراد، جس میں امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام ظفر وغیرہ ہیں، وہ سارے اس کمیٹی کے ممبران میں سے تھے۔ اوکے جی، امام ابو حنیفہ کے بارے میں 2 پوائنٹ اہم ہیں، جیسا کہ مکہ کا سفر، ان کا مکہ کا سفر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جب کوفہ میں تھے، کوفہ میں تو یزید بن حبیرہ، یہ ایک نام آتا ہے، یزید بن حبیرہ، یہ کوفہ کا گورنر تھا، اور یہ مروان ثانی کے دور میں یزید بن عمر، یزید پورا نام ہے یزید بن عمر بن حبیرہ، یہ عراق کا گورنر تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ کو بیت المال کا نگران مقرر کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کیا کرنا چاہا انہوں نے؟ بیت المال کا نگران۔ تو امام ابو حنیفہ ظاہر بات ہے خود بھی اہل ثروت تھے، مال و دولت والے تھے، پلس وہ حکمرانوں کے ساتھ تعلق کو زیادہ پسند نہیں تھے کرتے،
پلس وہ حکمرانوں کی باتوں کو نہیں تھے مانتے. یعنی کہ ظاہری بات ہے حکمران جو ہیں وہ کئی جب بندہ حکومتی عہدہ قبول کرتا ہے تو اس کو حکومت کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، وہ چاہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال جب بیت المال کے نگران کا عہدہ قبول کرنے کی آپ کہہ لیں کہ اپرچونٹی ملی تو امام ابو حنیفہ نے اس کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں اس کو قبول کروں گا. پریشرائز ہوئے. تو پریشرائز ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، کوفہ کی بجائے وہ مکہ چلے گئے اور 7 سال تک امام ابو حنیفہ جو ہیں انہوں نے مکہ میں قیام کیا ہے. یزید بن عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا، اس نے پریشرائز کیا، بیت المال کا گورنر بنانا چاہا. امام ابو حنیفہ نے کوفہ کو چھوڑا اور جا کر آپ کہہ لیں کہ مکہ میں رہائش پذیر ہو گئے. امام ابو حنیفہ مکہ میں انہوں نے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی. کہا یہ جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے. اب یہ 55 حج کس وقت کیے، کیسے کیے، یہ ہمارا موقع نہیں ہے، جسٹ ایک ایم سی کیو ہے چونکہ ہمارا کہ امام ابو حنیفہ نے 55 حج کیے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ان کا واقعہ آتا ہے وفات کا، وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ اہم ہے. ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ کے دور میں محمد بن عبداللہ، یہ ایک نام آتا ہے جس کو ہم نفس زکیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ العزیز جب ہم ہسٹری کا ٹاپک پڑھیں گے تاریخ اسلام میں، اس میں خلافت بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، عثمانی ہے، سلجوقی ہے، بر صغیر کی خلافت ہے، وغیرہ وغیرہ بڑی اہم چیزیں ہیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو محمد بن عبداللہ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک علوی تھے اور انہوں نے امویوں کے دور میں انہوں نے کیا کی اموی نہیں عباسی، انہوں نے عباسیوں کے دور میں ایک بغاوت کی. آپ کہہ لیں عباسیوں کے دور میں بغاوت کی، اور اس وقت ابو جعفر منصور، یہ بات ہے 146 کی، ابو جعفر منصور جو تھے، ابو جعفر منصور نے اس بغاوت کو کچلا. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چونکہ اب دیکھیں علوی تھے، محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، اور جو علوی تھے یہ اہل بیت میں سے تھے. اہل حضرت علی کی اولاد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فاطمی ہوتی ہے، ایک علوی ہوتی ہے. فاطمی سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت علی کی پہلی بیوی تھیں، ان کی اولاد جو ہے امام حسن، امام حسین وغیرہ، ان کی اولاد کو فاطمی کہا جاتا ہے، اور جو اس کے علاوہ حضرت علی نے ان کے بعد شادیاں کی ہیں ان کو علوی کہا جاتا ہے. تو اب یہ علوی تھے، انہوں نے عباسیوں کے دور میں بغاوت کی. ابو جعفر منصور نے اس بغاوت کو سختی کے ساتھ کچل دیا. اب سختی کے ساتھ کچلنے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ جو تھے، امام ابو حنیفہ نے ایک فتویٰ دیا کہا جاتا ہے، اور وہ فتویٰ تھا نفس زکیہ کے حق میں. یعنی کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نفس زکیہ کی جو بغاوت ہے، جو خروج ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، خلافت ان کا حق ہے. اس لیے اب ابو حنیفہ کے فتوے کا ظاہری بات ہے مذہب کے، آج بھی اگر کوئی مذہبی علماء کرام جس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو بڑا ایج ملتا ہے، سپورٹیو ہینڈ ملتا ہے. الیکشن کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دور میں جو مذہبی ووٹ بینک ہوتا ہے وہ بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ رول پلے کرتا ہے الیکشن میں. جسٹ لائک دیٹ آج کل اگر آپ دیکھیں TLP ہے، تحریک لبیک پاکستان والے، تو بہت بڑا ایک مذہبی ووٹ بینک رکھتے ہیں. جماعت اسلامی مذہبی ووٹ بینک رکھتی ہے، مرکزی جمعیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ اور بڑی جماعتیں ہیں جو مذہبی ووٹ بینک، فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا جو ووٹ بینک ہے وہ مذہبی ہے، وغیرہ وغیرہ. اوکے جی. تو اب ابو جعفر منصور جو تھا اس کو ذاتی بات ہے جھٹکا لگا، اس نے بغاوت تو کچل دی، لیکن اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے دربار میں بلایا، اور اپنے دربار میں بلانے کے بعد اس نے پہلے تو آپ کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جو ہے قاضی القضاء، چیف جسٹس، وہ بغداد کے بن جائے. یہ اصل میں نا آپ کہہ لیں کہ کسی بھی امام کو سرکاری عہدہ دینا یہ اصل میں ایک ٹریپ ہوتا ہے، یعنی ایک جال ہوتا ہے جس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو پھنسانے کا مطلب یہ ہے کہ جب قاضی القضاء بنا دیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان کو پھر حکمرانوں کی بات ماننا پڑے گی، اور جب حکمرانوں کی بات نہیں مانیں گے تو پھر حکمرانوں کے ساتھ جیسا مرضی چاہے سلوک کر سکتے ہیں. تو یہ چیف جسٹس جو تھا، چیف جسٹس کا عہدہ بغداد میں ابو جعفر منصور نے دینا چاہا امام ابو حنیفہ کو، لیکن امام ابو حنیفہ نے اس سے انکار کر دیا. اب جب اس سے انکار کر دیا تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 146 میں
146 میں امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ بھی ایم سی کیوز آیا ہوا ہے اور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ کون سے امام ہے جن کا جیل میں انتقال ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کو 146 میں جیل میں ڈالا گیا اور تقریباً 4 سال تک یہ قید میں رہے ہیں. محمد بن حسن شیبانی جو مشہور فقہی امام ہیں فقہ حنفی کے، کہا جاتا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی نے جیل کے دوران ہی امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل کی تھی. 4 سال جیل میں رہنے کے بعد 150 ہجری 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا بغداد میں جیل کے دوران ہی انتقال ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ کافی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہے، اور اگر یہ ایسا ہی اثر و رسوخ بڑھا تو ظاہری بات ہے جس طرح کہ پولیٹکس ہے، سیاست میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیل کے دوران ہی ان کو زہر دے کر ان کی وفات ہوتی ہے. تو کوفہ میں پیدا ہوتے ہیں اور کوفہ میں پیدا ہونے بغداد میں ان کی وفات ہوتی ہے. 80 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کی ان میں سے جو مشہور چیزیں ہیں وہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کو. اوکے جی، حسن بن عمارہ بجلی جو تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. علپ ارسلان یہ گریٹ سلجوق حکمرانوں میں ایک آتا ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی جو قبر تھی اس پر ایک گنبد اور مدرسہ تعمیر کیا. اس کے بعد ایک مسجد بھی بنائی گئی ان کے دور کے اوپر. اور پھر ان کی جو مشہور کتاب ہے امام ابو حنیفہ کی وہ کتاب الآثار ہے. اصل میں جو کتاب الآثار ہے وہ محمد بن حسن شیبانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ یہ ان کی امام ابو حنیفہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اوکے جی، دوسرے نمبر پہ جو ہمارے آج کی آپ کہہ لیں کہ گفتگو کا اہم تعارف تھا، پہلے نمبر پہ امام ابو حنیفہ کا کلیئر ہوا، دوسرے نمبر پہ امام مالک کا تھا. اچھا، جس عہد میں جس زمانے میں امام ابو حنیفہ آپ کہہ لیں کہ کوفہ میں تھے، قریب اسی زمانے میں امام مالک جو ہیں وہ مدینہ میں تھے. امام مالک رحمہ اللہ، ان کو امام دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے. دار الہجرت، اصل میں دار الہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا گھر. امام ابو حنیفہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ 93 ہجری کو پیدا ہوتے ہیں اور 170 ہجری کو انہوں نے وفات پائی ہے. اچھا، دار الہجرت کا مطلب کیا؟ یہ بڑا مشہور ہے، ایم سی کیو بھی آپ نے سنا ہوگا. اصل میں دار جو ہے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر اور ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کا گھر. امام مالک رحمہ اللہ وہ ہیں جو ساری زندگی مدینے سے باہر نہیں کی، مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں ہی وفات پائی اور مدینے میں ہی ساری زندگی گزاری ہے. ان کے بارے میں بڑے تاریخی واقعہ کہا جاتا ہے کہ یہ ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں، کہ کہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کا مدینے میں کہاں پر پاؤں لگا ہو، اور میں یہ تو ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ لوں. یہ بعیدت قیاس معلوم ہوتا ہے، لیکن عقیدت محبت اتنی زیادہ تھی. کہا جاتا تھا کہ مدینے میں پیدل سفر کرتے تھے، سواری پہ نہیں سے بیٹھتے کہ کہیں اللہ کے نبی کی جو قبر مبارک ہے اس سے میں اونچا نہ ہو جاؤں. اونٹ وغیرہ نہیں پتہ اونچا ہوتا ہے. تو یہ محبت عقیدت تھی، اسی لیے ان کو امام دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیو بھی آتا ہے، وہ تھا ان کو سزا دینے کا. ان کو کوڑے بھی لگوائے گئے، وہ کیوں لگوائے گئے، کس نے لگوائے گئے، میں ابھی آپ کو ساتھ میں بتاتا ہوں. اوکے، امام مالک جو ہیں وہ 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوتے ہیں، 170 ہجری میں مدینہ میں ہی وفات پائی ہے. امام مالک کی اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات بھی ثابت ہے. امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے ملاقات کی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب امام مالک سے ملنے کے لیے امام ابو حنیفہ آئے تو امام مالک رحمہ اللہ خود مدینے سے باہر نکلے ہیں اور جب اپنے ساتھ اپنے طلباء کو لے کر، اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر امام ابو حنیفہ کا استقبال کیا ہے. اور بڑا پیار محبت والا معاملہ تھا دونوں میں، امام مالک میں اور امام ابو حنیفہ میں. امام مالک جو ہے ان کی مشہور کتاب ہے موطا امام مالک. یہ مشہور کتاب ہے جو کہ حدیث کی کتاب ہے. موطا کا لغوی مطلب ہوتا ہے روندنا.
کثرت سے گزرنے کی جگہ، یعنی کہ جس راستے سے کثرت سے گزرا جاتا ہے، جس راستے سے بار بار گزرا جاتا ہے یا بار بار اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو موطا کہا جاتا ہے۔ اوکے جی، یہ بھی ایم سی کیو ہے۔ امام مالک جو تھے عبداللہ بن مسعود کے گھر میں پیدا ہوئے، عبداللہ بن مسعود کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی کہ امام عبداللہ بن مسعود کا جو مدینے والا گھر تھا، اسی گھر کو، ظاہر بات ہے وہ تو کوفہ میں چلے گئے تھے نا، آخری عمر میں عراق چلے گئے تھے، تو جب وہ گھر تھا جہاں پر امام عبداللہ بن مسعود تھے، تو بعد میں وہی گھر امام مالک جو تھے ان کے حصے میں آیا، اور امام مالک جو ہیں وہ اسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عمر کی نشست پر بیٹھ کر درس حدیث دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی جو نشست تھی، جہاں پر حضرت عمر فاروق مدینہ میں بیٹھا کرتے تھے، جس میں مسجد نبوی کی نشست جو ہے، وہیں پر بیٹھ کر امام مالک رحمہ اللہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ دو ایم سی کیو ہمارے اہم جو تھے وہ ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب اب آ جاتے ہیں جی ان کے باقی کچھ مزید ایم سی کیوز کی طرف، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کی لائف کے بارے میں بڑے اہم ہے۔ امام مالک کی جو فقہ تھی، یعنی کہ جو موطا تھی، کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر منصور نے، خلیفہ منصور نے یہ چاہا کہ اس یعنی کہ جو موطا ہے، خلیفہ منصور نے، یہ بات ہے، یہ اکٹھے ایک ہی زمانے کے تھے، اس نے چاہا کہ موطا کو کعبے میں لٹکایا جائے، یعنی کہ موطا کو، امام مالک کی جو کتاب ہے اس فقہ کو، موطا کو، فقہ کی کتاب جو تھی، حدیث کی جو کتاب تھی، خلیفہ جعفر ابو منصور نے کہا کہ یہ کعبے میں لٹکائی جائے، لیکن امام مالک نے اس سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فقہ مالکی، اب ظاہر بات ہے فقہ مالکی جو تھی، جو امام مالک کی کتاب تھی، اس کا زیادہ چرچا ہوتا ہے اندلس میں اور یورپ کے علاقے میں، چونکہ اندلس یورپ اسی بارڈر کی طرف آتا ہے، افریقہ بھی بلکہ اس میں آ جاتا ہے، افریقہ میں بھی ان علاقوں میں فقہ مالکی کو زیادہ پروان چڑھایا گیا ہے۔ جو ایک ایم سی کیو جاتا ہے کہ جو اندلس کی اموی حکومت تھی، اندلس کی جو اموی حکومت تھی، اس میں فقہ مالکی رائج تھی، یہ جس میں عبد الرحمن داخل آتا ہے، عبد الرحمن ناصر آتا ہے، اور یہ سارے جس میں جن خلافہ میں ابن عطیہ اندلسی آتے ہیں، اسی طرح محمد ابو القاسم زہراوی جہاں پر آتے ہیں، یہ سارے جس علاقے کے ہیں، یہ عموی، یعنی کہ عموی خلافت ہے، لیکن اندلس کی عموی خلافت ہے۔ یہ انشاءاللہ عموی خلافت میں ہم پڑھیں گے، نیکسٹ ہمارا ٹاپک وہی ہوگا، تاریخ اسلام کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اندلس کی جو عموی حکومت تھی، وہاں پر بھی فقہ مالکی ہی رائج تھی۔ اوکے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہاں پر جو اہم کویسچن آتا ہے، اور وہ ہے امام مالک کو سزا دینے کا، یعنی کہ امام مالک، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام مالک کو کوڑے بھی لگوائے گئے ہیں۔ کیوں لگوائے، کس نے لگوائے، اور کیا وجہ بنی تھی، اور بعد میں اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جعفر منصور یہ وہ بندہ تھا جس نے موطا کو یہ چاہا کہ لٹکایا جائے کعبہ کے اندر۔ تو اب ایک حکمران وہ جو کہ موطا کی اتنی عزت کرتا ہے، اور موطا پڑھنے کے لیے، بلکہ آتا ہے کہ وہ موطا سننے کے لیے باقاعدہ اس نے پیغام بھیجا جعفر برمکی کے ذریعے کہ امام مالک کو کہے کہ آ کے مجھے موطا سنائے، تو امام مالک نے کہا نہیں، جس کو ضرورت ہے علم کی وہ خود آئے اور آ کر یہاں پر مجھ سے آ کے سیکھے اور سنے۔ اور پھر جب وہ آیا تو امام مالک نے اس کو شاگردوں کے ساتھ بٹھایا، جہاں پر باقی شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ علم کی اتنی قدر ہے کہ یہ نہیں دیکھا کہ وقت کا حکمران آیا ہے اور اس کو بڑا عہدہ دیا، فرمایا کہ جس طرح باقی شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی بیٹھ کے یہاں پر حدیث سنو، بلکہ خود نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے یحییٰ بن معین میرے خیال سے نام ہے، کنفرم نہیں ہے مجھے، ان کو کہا کہ پڑھیں، اور انہوں نے قرات کی اور امام مالک نے اس کے آگے تشریح کی۔ تو بہرحال اب واقعہ کس طرح ہے، واقعے کے بارے میں نا یہاں پر دو روایات آتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں روایات ہی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ اوکے جی، اس وقت جب کہ جعفر بن سلیمان ایک کریکٹر آتا ہے، جعفر بن سلیمان، یہ ابو جعفر منصور کا چچا زاد تھا، مدینے کا گورنر تھا، مدینے کا گورنر جعفر بن سلیمان۔ جعفر بن سلیمان کا کریکٹر آتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے امام صاحب کو، امام مالک کو کوڑے لگوائے ہیں۔
اچھا کوڑے کیوں لگوائے؟ اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے سمپل کہ کسی بندے نے یہ جا کر امام جعفر بن سلیمان کو یہ کہہ دیا کہ جو امام مالک بن انس ہیں یہ تمہارے خلاف ہیں۔ تو جب ابو جعفر سلیمان کو پتہ چلا تو اس نے امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ ایک تو یہ مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے جبری طلاق کا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، جبری طلاق کے مسئلے پر، یہ جو زیادہ مشہور روایت ہے، جبری طلاق کے مسئلے پر کوڑے لگوائے گئے تھے۔ اب جبری طلاق کا مسئلہ اور کوڑے لگوانے کا کیا مسئلہ ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھیے۔ وہ پس منظر اس طرح ہے کہ ابو جعفر منصور کے دور میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نفس زکیہ، جن کا پورا اصل نام تھا محمد بن عبداللہ نفس زکیہ نے خروج کیا، اور نفس زکیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ابو حنیفہ نے ایک فتویٰ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے بھی، جو کہ تعامل اہل مدینہ کے قائل ہیں، امام مالک نے بھی نفس زکیہ کی سپورٹ میں، اس کے آپ کہہ لیں کہ حق میں ایک فتویٰ دیا۔ جب جعفر بن سلیمان کو یہ پتہ چلا کہ امام مالک جو ہیں وہ محمد بن عبداللہ یعنی نفس زکیہ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس پر سختی کی۔ اب امام مالک کی اس پر دلیل کیا تھی؟ امام مالک کہتے تھے کہ ابو جعفر منصور نے جبری بیعت لی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ جبری بیعت لی ہے، اور جس طرح جبری طلاق نہیں ہوتی اس طرح جبری طور پر بیعت بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ امام مالک کا یہ نظریہ تھا کہ ماننا تھا کہ ابو جعفر منصور نے جو اپنی خلافت کی بیعت لوگوں سے کروائی ہے وہ بزور بازو کروائی ہے، اور جس طرح جبری طلاق نہیں ہو سکتی، یعنی کہ کسی بندے کو اگر یہ کہا جائے زبردستی اس کے سر پہ گن پوائنٹ پہ رکھ کے یہ کہا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تاکہ طلاق دینے کے بعد وہ خود اس سے شادی کر سکے، اب اس طرح جس بندے نے اس کو جبری طلاق کا کہا ہے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس بندے نے جبری طور پر اپنی بیعت کروائی ہے وہ بیعت بھی جبری طور پر نہیں ہو سکتی۔ اب اس جبری بیعت کا مطلب یہ تھا خلیفہ کے خلاف بغاوت، یعنی کہ امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جعفر منصور کی بیعت سرے سے ہے ہی نہیں۔ جب سرے سے بیعت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سرے سے اس بندے کی خلافتی جائز نہیں ہے۔ تو اسی لیے جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو یہ کہا، پہلے اس کے بارے میں آتا ہے پہلے کوڑے لگوائے، اور پھر بعد میں نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ منہ جو تھا ان کا وہ کالا کروا کے اور ان کو گدے پہ بٹھا کے سارے شہر کا چکر لگوایا گیا۔ اور امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک گدے پر بیٹھے ہوئے شہر کا چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جملہ ان کا آتا ہے کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ انا مالک بن انس، کہ میں مالک بن انس ہوں۔